हयातुल बरज़ख, कौन ये वर्ड सुन चुके हैं पहले? बरज़ख का मतलब क्या है? कब्र में क्या? सिर्फ अजाब ही नहीं, कब्र अजाब होता है। हयातुल बरज़ख, बरज़ख कब्र के हयात को कहा जाता है, उसमें अच्छा भी हो सकता है, हयात भी हो सकता है। शुक्रिया। तो ये एक ऐसा दर्स है जिसमें शायद हम सबको डर लगेगा, और इस दर्स का मतलब ये है कि हम जो भी गलतियां कर चुके हैं, जो भी अमाल कर चुके हैं, अगर उसमें हम कंटिन्यू कर लेते हैं तो उससे तौबत कर लें। अगर दूसरा कोई आपका जिससे आप मोहब्बत करते हैं अल्लाह में, उनको भी आप नसीहत करो उस चीज से। तो हयातुल बरज़ख ही हयातुल मुतवस्सितह बैन अल हयात दुनिया वल हयात अल आखिरा। वो एक ऐसी लाइफ है, एक ऐसी हयात है जो ना दुनिया की है और ना आखिरत की है, बीच में। और आखिरत के सबसे पहले मंजिलों में से पहली मंजिल यह है हयातुल बरज़ख। उसमें नईम भी मिल सकता है और अजाब भी मिल सकता है। नईम मतलब अच्छी हयात शुरू होती है जब इंसान की रूह कब्ज होती है, जब मलकुल मौत आते हैं और आपकी रूह कब्ज करते हैं, और खत्म होती है जब तक इंसान बास नहीं होता कब्र से। जब क़यामत आती है और लोग कब्र से निकल के जाते हैं, तो उसका यह है पीरियड हयातुल बरज़ख का, हयातुल बरज़ख। और उसमें जो रियल, जो हकीकत है, उसमें से हमको थोड़ा मालूम है जो कुरान में और सुन्नत में कहा गया। पूरा हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो कुरान में जिक्र किया गया है और जो सहीह हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोले हैं, उतना ही हमको मालूम, क्योंकि ये इल्म गैबियात से एक इल्म है। हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम इससे हर दीनी दर से हम मौइज़ा और इबरा ले सकते हैं। हमारे लिए एक आगे के लिए, अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसको खत्म करके तौबत कर ले, अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो अच्छे काम इसलिए करने हैं। इसलिए हर सारे दीनी दर्स जो भी करते हैं उसका वजह यही रहती है। कहीं नस आते हैं कि हयातुल बरज़ख है, और वो जिंदगी जो है जिस तरह हम इस जिंदगी में जी रहे हैं, जो हयात में यहाँ पे दुनिया में जी रहे हैं, उस तरह की नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जअल अद-दूर थलाथन, अल्लाह ने हमारे लिए तीन मकाने बनाई। एक है हयातुद दुनिया, एक है दारुल बरज़ख, एक है दारुल करार, दारुल आखिरा। वजअल लिकुल्लि दारिन अहकामिन तख्तस्सु बिहा, और हर दार के एक अहकाम अल्लाह ने बना दिया है। इस तरह चलो, उस तरह होगा, उस तरह खत्म, इस तरह। वरक्कब हादल इंसान मिन बदनिन व नफ्स, और हमको एक बदन में, एक जिस्म में और एक नफ्स मतलब एक रूह के साथ अल्लाह ने पैदा किया है। वजअल अहकाम दार दुनिया अलल अबदान वल अरवाह तबअन लहा, तो जो दुनिया में हम करते हैं वो हमारे बदन और रूह के ऊपर लिखा जाते हैं। इसी तरह बरज़ख में वही जो हम अमाल इस दुनिया में करके निकलते हैं, उस अमाल की वजह से हमारी लाइफ जो है, जो हयातुल बरज़ख, उसमें हमको पाया जाएगा। कब्र जो है, जिस वक्त मौत होती है, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे सबकी हुस्न खातिमा हो, आमीन। तो जिस तरह इंसान को कब्र में उतारा जाता है, तो ये पहली मंजिलत है आखिरत की, शुरू हो जाती है वहां से। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, कि कब्र पहली मंजिल है आखिरत की मंजिलों में से। गौर करिए, फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बअदहु ऐसर, अगर उसमें वो बच जाता है तो उसके बाद जो आने वाला आसान है। मतलब कब्र में जिस तरह उतरता है, और अगर कब्र में उतर के आपकी हयातुल बरज़ख जब शुरू होती है, अगर उसमें आप जीत जाते हैं, बच जाते हैं,
تو اس کے بعد کا سب کچھ آسان ہے. فَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ. اور اگر اس انسان نہیں بچتا ہے قبر میں تو بعد میں جو آنے والا ہے اور برا ہے. نسأل اللہ السلامہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا القبر افظع منه. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بھیانک منظر نہیں دیکھا جس طرح قبر کا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں, میں نے اس سے بھیانک منظر نہیں دیکھا جس طرح میں نے قبر کی منظر دیکھا ہے, اس میں جو ہوتا ہے. اور ہم کو جاننا چاہیے جو عذاب قبر یا نعیم قبر یہ برزخ کے حیات میں جو آتا ہے اس کا نام ہے. ہم جب بنتے ہیں دعا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر, جو کہ یہ ہم مانگ رہے ہیں حیات برزخ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ مؤمنون میں آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 میں حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. کہ جب آدمی کو موت آتی ہے تو بولتا ہے اے اللہ مجھے واپس کر, کس لیے, تاکہ میں کچھ تھوڑے صالح اعمال کر لوں. کب, موت آنے کے ٹائم پہ اللہ کو بولتا ہے اے اللہ مجھے تھوڑا واپس بھیج دے کہ میں تھوڑے صالح اعمال کر کے آ جاؤں. لیکن اس ٹائم پہ کیا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. وہ اللہ بولتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها, وہ تو ایک اس کی بولنے والی بات ہے. ومن ورائہم, کیا ان کے پیچھے تو برزخ آنے والی ہے بعث ہونے تک. سورہ مؤمنون آیت نمبر 99 آیت نمبر 100. اور برزخ کی حیات جو ہے دنیاوی حیات سے مختلف ہے, کیونکہ یہاں پہ روح تو ہمارے بدن سے جڑی ہوئی ہے, ہمارے جسم سے جڑی ہوئی ہے. لیکن برزخ میں اس طرح نہیں ہے. تمہارا جسم پڑا رہتا ہے وہاں پہ اور اللہ جب چاہے اس میں روح بھیجتا ہے اور کھینچ لے لیتا ہے. کب, جس طرح جب ہم اترتے ہیں قبر میں تو آتے ہیں منکر و نکیر, جو فرشتہ آتے ہیں پوچھنے کے ٹائم پہ, تب تمہاری روح اللہ واپس ڈالتا ہے آپ کے جسم میں. جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں, کوئی آپ کو زیارت کے لیے آتا ہے, آپ کے بیٹے آپ کے رشتہ دار کو بھی آتے ہیں, آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم اہل قبور, تب بھی وہ روح واپس آتی ہے اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. لیکن اس کا ریئل کیا ہے, جو میکینزم جو پورا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. ہم جو حدیث میں معلوم ہے ہم وہی بتا رہے ہیں. والمسلم سواء كان عاصيا ام لا, مسلمان اچھا ہو یا برا ہو, عبادت کرنے والا ہو یا گنہگار ہو, اس کو اس حیات سے جانا ہی ہے, حیات البرزخ سے پار کرنا ہی ہے. کسی کو اس میں اسکپ نہیں ہے, سب اس میں جانا ہے. دو حالات میں رہتا ہے, ایک تو نعیم کے حالات میں, مطلب اچھا قبر کھلی جنت کی ہوا آتی ہے اس میں, یا پھر عذاب میں رہتا ہے, قبر دباتی ہے, جو بھی عذاب ہوتا ہے کہ سانپ پیچھو وغیرہ کھاتے ہیں, دوزخ کا دروازہ کھلتا ہے, اس کی گرمی اس کو مارتی رہتی ہے, اس طرح نعوذ باللہ. پہلی رات جب ہم قبر میں ہم کو رکھا جاتا ہے, کئی حادثے ہوتے ہیں اس میں. فتنۃ القبر کی جو بارے میں بات کرتے ہیں یہی ہے, جب ملکین آتے ہیں تو پوچھنے لگتے ہیں فَيَسْأَلُ عَنْ رَبِّهِ, آپ کا رب کون ہے, آپ کا دین کیا ہے, آپ کے نبی کون ہے. تو مسلم کیا کرتا ہے, مومن کیا کرتا ہے, بولتا ہے اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. تو اس کو کیا کہتے ہیں, صحیح کہا آپ نے, آپ کا جنت میں آپ کی جو جگہ ہے اس کو دیکھ لو.
اور کافر اور مشرک جو آتے ہیں سب کو سب سے پہلے دونوں بتایا جاتا ہے، جنت اور دوزخ دونوں بتائے جاتے ہیں۔ آپ کی جواب کے حساب سے وہاں پہ جب کافر یا منافق رہتا ہے تو یہ ہے فتنۃ القبر، جواب نہیں دے سکتا۔ پوچھتے ہیں رب کون ہے تیرا، نبی کون ہے، ہے بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں سک رہا، دین کیا ہے تمہارا، نہیں بول سکتا، تو اس کو بولا جاتا ہے لا دریت ولا تلیت، نہ تجھ کو پتا ہے نہ تو بول سکے گا۔ ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه، ایک لوہے کی بڑی ستی لا کے اس کے کانوں کے بیچ میں مارا جاتا ہے تو ایک چیخ مارتا ہے تو اس کو سب کو سنے آتا ہے جو آس پاس ہے سوائے ثقلین کے۔ فتنة القبر عامة الا من يصطفيه اللہ، اللہ جن جیسے چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے فتنة القبر سے۔ ہم سب فتنة القبر کی جا سکتے، اس میں ہو سکتے ہیں۔ اس میں اللہ بچاتا ہے شہیدوں کو، جو اسلام میں جہاد کر کے اس میں ساتھ میں رہتا ہے، جو اللہ کی حرام اور حلال کی تمیز رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر اس دنیا میں چلتا ہے، ان سب کو اللہ فتنۃ القبر سے بچاتا ہے۔ اور رسول والانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جو بھی تھے، اللہ ان کو ہی بچاتا ہے۔ اور کہیں اس میں مسائل مختلف ہے۔ جب کافر رہتا ہے تو اس کا عذاب چلتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مؤمنوں کا، مسلمانوں کا تو عذاب کس طرح چلتا ہے قبر میں؟ ان کے گناہوں کے حساب سے، ان کے گناہوں کے حساب سے۔ قال اللہ تعالی سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جو لوگ بولتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا اور اللہ کی راہ پہ سیدھے طریقے میں چلتے ہیں اللہ سے ڈر کے، ان لوگوں کو فرشتے آتے ہیں اور بولتے ہیں نہ ڈرو اور نہ اداس ہو، اور آپ کو بشارت ہم دیتے ہیں، مطلب خوشخبری دیتے ہیں، جو جنت ہم نے آپ لوگوں کو وعدہ کیا ہے۔ پھر جنت کا ایک دروازہ ان کے لیے کھلتا ہے، ان کی قبروں میں جگہ بڑھتی ہے۔ پھر جنت سے جو چاہے اللہ، وہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، لیکن جنت سے ان کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جو بھی چاہے وہ اس کا علم اتنا ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں۔ اب آتے ہیں عذاب القبر مؤمنوں کو۔ کئی لوگ اس طرح ہیں جو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، کئی لوگوں کے گناہ چھوٹے ہیں تو تھوڑا عذاب مل کے ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ جو بہت بڑے عذاب کیے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ان کو چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب کوئی آپ کا محبوب مر جاتا ہے، ماں باپ ہو، والدین ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، ان کے لیے آپ دعا کرتے رہو۔ حدیث میں آتا ہے، معنی حدیث بولتا ہوں میں، کہ جب بھی آپ اپنے مرے ہوئے کو آپ دعا کرتے ہیں، اگر اس کو اس ٹائم عذاب ہو رہا ہے تو اس کا عذاب کم ہوتا ہے۔ تو ہر وقت آپ ہر نماز میں یاد کرو، زیارت کے لیے جاؤ، جو کچھ بھی آپ کرو ان کی طرف سے صدقے خیرات کرتے رہو، تو اس سے اگر اس انسان کو، اس شخص کو، اس کے گناہ کے حساب پر اس کو اس ٹائم پہ عذاب ہو رہا ہے تو آپ اس ٹائم پہ جب دعا کرتے ہیں تو ان کا عذاب کم ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے ان کا عذاب کم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری، بینما رجل یجر ازرہ من الخیلاء خسف به واما الكافر والمنافق فيستمر عذابه، سورہ غافر میں آیت نمبر 46 میں النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ جب کافر اور منافق رہتے ہیں قبر میں تو ان کا عذاب قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ دلیل یہ ہے
کہ انگار دوزخ ان کو صبح شام بتائی جاتی ہے جب تک گھڑی نہیں آتی. گھڑی مطلب قیامت. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جس طرح آل فرعون کا شدید عذاب کیا. حدیث البراء بن عازب ثم يفتح له باب الى النار فينظر الى مقعده فيها حتى يقوم الساعه، کہ اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کی جگہ جو ہے دوزخ میں اس کو دیکھتا رہتا ہے قیامت آنے تک. نعوذ باللہ. تو حکمت کیا ہے عذاب قبر اور نعیم قبر کا؟ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے اس طرح بنایا؟ اس میں حکمت علماء نے اجتہاد کر کے بتائے ہیں کہ اس میں اللہ کا فضل آتا ہے اس کے مؤمنین عبادوں کے اوپر، کہ حیات البرزخ کے ٹائم میں، اس لائف میں جو بیچ کی لائف ہے نا دنیا اور آخرت میں، جو مؤمنوں، جو عباد، جو اللہ کے عباد اللہ سے ڈر کر چلے ہیں اس دنیا میں، اللہ ان کو اس ٹائم میں راحت میں رکھتا ہے، نعیم میں رکھتا ہے، اچھے میں رکھتا ہے. نہ اس میں نہ عذاب ملتا ہے نہ کچھ تکلیف ملتی ہے. اسی طرح جو مؤمنوں رہتے ہیں دنیا میں، اللہ کی بات نہیں سنتے، اللہ سے نہ ڈر کے چلتے ہیں، ہر وہ گناہ کرتے ہیں، اس کو اس ٹائم میں جو چھوٹے 1.5 فٹ کے 1.5 میٹر کے گڑھے میں، اس میں وہاں پہ ذلیل ہوتا ہے، عذاب ملتا ہے، اور جو بھی ہو نا نعوذ باللہ. اللہ کی قدرت بھی ہم کو پتہ چلتی ہے اس میں کہ کس طرح قبر کے اندر اللہ ہم کو جنت بھی دے سکتا ہے، اس کی ہوا بھی دے سکتا ہے، یا پھر دوزخ کی انگار بھی ہم کو دکھا سکتا ہے. ہم کو مینلی یہ پوائنٹ ہے کہ ہم کو گناہوں سے بچ کر رہنا ہے. ہم کو گناہوں سے اس دنیا میں، جب تک آپ کا بدن اور روح اس دنیا میں چل رہا ہے، آپشن آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اچھا کریں یا برا کریں. سن رہے ہیں آپ؟ ابھی بھی آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ صراط المستقیم پہ چلنا ہے یا اپنی دم سے کھیلنا ہے. تو چلو دیکھتے ہیں ساتھ میں عذاب القبر، جو عذاب قبر ہے کس کس کے اسباب کیا ہے. تفصیل سے تھوڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بولتا ہوں، بعد میں جنرلی چھوٹے گناہ سے ساتھ ملتا. قال اللہ تعالی، جو آیت ہم نے پڑھ کے بتائی ہے، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ دوزخ ان لوگوں کو بتائی جاتی ہے صبح شام، اور جب گھڑی آتی ہے آل فرعون کو دوزخ میں ڈال دو، شدید عذاب بتاؤ. سورہ انعام میں آیت نمبر 93 میں اللہ فرماتا ہے، سنیے غور کریے اس آیت پر، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. ظالموں کو جب موت آتی ہے اور فرشتے اپنے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تب بولتے ہیں کہ آج اپنے آپ کو بچا لو، جو تم اللہ کی آیتیں تمہارے پاس آتے تھے اور آپ تکبری سے اس کو چھوڑ کے اپنا کام کرتے تھے، اس کو نہ سنتے تھے. مختصر، میں صحیح پورا تفسیر نہیں بول رہا ہوں، میں جو موٹا موٹا بتا رہا ہوں آپ کو. اليوم تجزون عذاب الہون، آج آپ لوگوں کو ذلت اور اہانت، اس کا عذاب ملے گا آپ کو جو آپ اللہ کے اوپر بنا حق بات کرتے تھے اور تکبری کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے. تو سب سے پہلے آتا ہے شرک، اللہ سے شرک کرنا. حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار على بغلة له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا اقبر 6 او 5 او 4 فقال من يعرف اصحاب هذا القبر فقال رجل انا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الاشراك. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بغل پر، مطلب گھوڑی پر، چھوٹی گھوڑی پر جا رہے تھے، تو وہ گھوڑی ان کو اچانک سے گرانے لگی. اس وہ جگہ پہ 3-4 اختلاف ہے کہ 5 یا 4 لوگ وہاں پہ دفن تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کون جانتا ہے یہ قبر والوں کو؟ تو کوئی صحابی بولتے ہیں ہم جانتے ہیں.
تو پوچھتے ہیں یہ لوگ کب مرے؟ تو وہ بولے شرک کے ٹائم پہ مر گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، کہ ہماری امت ان کے قبروں میں ان کو ابتلا ہوتا ہے، مطلب امتحان ان کا بھی اس میں وہاں پہ چلتا ہے. میں اگر تم پر نہ ڈروں تو میں اللہ سے پوچھتا آپ لوگوں کو عذاب قبر سناؤ تو آپ ڈرو گے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو عذاب قبر جو قبروں کے اندر چلتا ہے ہم کو اللہ نے نہیں سناتا. ثم اقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے بولے دوزخ سے اعوذ باللہ پڑھتے رہو، اعوذ باللہ من عذاب النار. تو یہ دلیل ہے کہ شرک کرنا، قبر کے عذاب، جو بھی شخص شرک کام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوچھتے ہیں، اللہ کی جو بھی خاصیت ہے دوسروں کو دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، بڑا ٹاپک ہے پتہ ہے آپ کو، ان لوگوں کو قبر میں سب سے پہلے عذاب ہوتا ہے. دوسرا ہے منافقون. سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. منافقوں کو اللہ بولتا ہے دو بار ہم سزا دیں گے، ایک ہے قبر میں اور دوسری آخرت میں. اور وہ حدیث تھی جب کافر اور منافق کو پوچھا جاتا ہے کہ من ربک من دینک، تو جواب نہیں دے سکتا تو اس کو بھی عذاب قبر ہے. تیسرے قوم وہ ہیں جو اللہ کے حلال اور حرام کو اپنے لیے اپنے حساب سے بدلا لیتے ہیں. کئی لوگ ان کے آسانی کے لیے حلال چیز کو حرام اور حرام چیز کو حلال بدلاتے ہیں. بخاری کی روایت ہے رأیت عمرو بن عامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار کان اول من سیب السواب. جاہلیت کے زمانے میں وہ لوگ اس طرح بول رہے تھے کہ اگر جس طرح ہم ابھی بولتے ہیں کہ میں اگر یہ ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، یہ کروں گا، اس ٹائم پہ جانوروں کو، ایک جانور کو چھوڑ دیتے تھے بنا کھانے کے بنا پانی کے، کھول کے چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو نہ اس پہ بیٹھا جاتا تھا، نہ کھانا دیتے تھے، نہ پانی دیتے تھے، وہ اس کو تعذیب کرتے تھے. تو اس میں عمرو بن عامر الخزاعی ان کو دیکھا گیا کہ دوزخ میں اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے جاتے ہیں. کہاں پہ؟ قبر میں. چوتھے وہ ہیں جو پیشاب کرنے کے بعد پاک صفائی نہیں کرتے، پیشاب کو پانی نہیں لیتے. ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین. دو قبروں کے پاس گئے، جا رہے تھے تو بولے ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور بہت ہی بڑے گناہ میں عذاب ہو رہا ہے. ایک کا تھا گناہ جب پیشاب کرتے تھے تو اس کی پاکی صفائی نہیں کرتے تھے. دوسرے نمیمہ میں چلتے تھے، مطلب ایک کا کہا دوسرے پیچھے بات کرنے، پیٹھ پیچھے بات کرتے ہو. تو ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر. بہت ہی بڑا عذاب جو لوگ پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کی پاک صفائی نہیں لیتے، اور جو چغل بازی کرتے ہیں، قبر میں بہت زیادہ عذاب ہے. تو خاص طور سے میں سب کو، اور خاص طور سے جو پیچھے مائی اور بہنیں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو اس حدیث کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے بیچ میں جو صحیح بات ہے میں بول رہا ہوں، چغل بازی زیادہ ہوتی ہے، کرتی، کیونکہ فطرت ایک عادت سی ہو جاتی ہے. تو قبر میں بہت ہی بڑا عذاب ہے جو لوگ چغل بازی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، تو بچ کے رہنا چاہیے. غیبت کرنا اس میں بھی عذاب ہے. دوسرا ایک فئت ہے جو جھوٹ بولتے ہیں زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فانطلقنا فاتينا على رجل مستلق لقفاه واذا اخر قائم عليه بكلوب من حديد واذا هو ياتي احد شقي وجهه فيشرشقه شقا الى قفاه. کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء و معراج ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب
آسمان جاتے آتے تو کہیں نظارے دیکھے. بہت بڑی حدیث ہے وہ, اس میں پوائنٹ اٹھا کے بتا رہا ہوں بس جو لکھا ہوا ہے کہ اس میں ایک آدمی تھے جن کو ان کی صورت کے اوپر کھینچا جا رہا تھا دوزخ میں, اور ایک فرشتے آ کے ان کو کیا کر رہے تھے, جس طرح ہک آتا ہے نا کوکی کی طرح ہک, بڑا سا ہک, ان کو جا کے پہلے ایک سائڈ کی صورت پھاڑ رہے تھے, ہونے کے بعد پھر جا کے دوسری سائڈ کو پھاڑ رہے تھے, اب تک ان کی آنکھ اور ان کے جو بھی دانت وغیرہ باہر نکل کے آ رہے تھے. تو پوچھنے لگے تو کیا کر رہا تھا یہ انسان, کیوں اس طرح ان کو عذاب مل رہا ہے؟ تو آخر حدیث میں آتا ہے ان الرجل یغدو من بیتہ فیکذب الکذبۃ تبلغ الآفاق, وہ آدمی جو گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے, جو جھوٹ اوپر آسمان تک چلے جاتا ہے. مطلب جھوٹ بولنا بھی عذاب قبر واجب کرتا ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور خاص طور سے اگر اللہ کی شرع میں اللہ کی دین میں بات کرتا ہے تو اس کا عذاب اور بھی زیادہ ہے, اور جنرلی جو بھی شخص بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے ان لوگوں کو عذاب زیادہ ہوتا ہے قبر میں. دوسرا لوگ جو ہیں, جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, قرآن کی تعلیم لیتے ہیں, پھر اس تعلیم کو ان کے پیٹھ پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مطلب قرآن پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, کہیں لوگ بس ان کو چاہے کہ میں قرآن ختم کر لیا, پڑھ لیا بس, لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے نہیں ان کے بارے میں سنیے. یہ پھر دوسرے ایک اتینا علی رجل مضطجع واذا آخر قائم علیہ بصخرہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا, دوسرا آدمی اٹھا کے بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر کے اوپر ڈال رہا تھا, تو سر جھنجر ہو جاتا, پھٹ جاتا تھا پورا سر, پھر بعد میں وہ پتھر اٹھاتے تھے, پھر وہ سر جمع ہوتا تھا, پھر اٹھا کے وہ پتھر اس کے سر کے اوپر ڈالتے تھے. اسی طرح جب تک پھر وہ سر واپس نہ جم جائے, پھر بعد میں اٹھا کے وہ صورت پر پتھر پھینک رہا. یہ عذاب چل رہا تھا اس انسان کا. تو پوچھنے لگے یہ انسان نے کیا کیا, کیوں اس طرح اس کو عذاب مل رہا ہے؟ والذی رأیتہ یسرق فعلمہ فرجل علمہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم يعمل به بالنہار. وہ شخص وہ تھا جس کو قرآن کی تعلیم رات میں دیا گیا, پھر سو کے اٹھا اور صبح اٹھ کے اس پر عمل نہیں کیا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. تو عذاب. دوسری حدیث میں آتا ہے یہی آدمی کے بارے میں کہ یہ انسان قرآن نہیں پڑھتا تھا اور فرض نماز سے جان بوجھ کر سوتا تھا. فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رواہ البخاری, حدیث نمبر 7070 پر 6 یہ حدیث ہے. پھر بعد میں وڈی کھانے والا, اکل الربا. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابق يسبح وإذا شق على النهر قد جمع عنده حجارة كثيرة ثم يسبح ثم يأتي بعد ذلك قد جمع الحجارة فيغفر له فاه فيلقمه حجرا. بڑی حدیث ہے, مختصر سے بولتا ہوں کہ ایک آدمی تھا, ایک بہت بھی بڑی ندی تھی لال کلر کی خون کی طرح, اور ایک آدمی اس میں تیر رہا تھا, تو سائڈ میں پتھر پڑے تھے, وہ پتھر کو جا کے جما کے لے کے آتا تھا, اور دوسرا آدمی وہ جب پتھر لاتا تھا اس کا منہ کھولتا تھا, اس کے منہ کے اندر وہ پتھر بھرتا تھا. حدیث کیا ہے کہ وہ شخص تیرتا تھا خون کے دریا میں, پتھر جما کے لے کے آتا تھا, جب وہاں کنارے پہ پہنچتا تھا وہی پتھر اس سے لے کے اس کا منہ کھول کے اس کے اندر, اس کی منہ کے اندر بھرا جاتا تھا. کہ یہ کون ہی ہے؟ تو پوچھا گیا کیا کرتا تھا, یہ لوگ جو وڈی کھاتے تھے, جتنا وڈی سود کرتے تھے دنیا میں اتنی قیمت پر اتنی وہاں پہ قیامت پر وہ قبر میں اس کا عذاب اس کے منہ کے اندر پتھر ڈال دیا جائے گا, ڈالا جائے گا. دوسری فئت یہ ہے جو لوگ زنا کرتے ہیں. فانطلقنا فاتینا علی مثل التنور, تنور, جب تنور معلوم ہے نا جو تندوری بناتے ہیں, اندر آگ چلتی رہتی ہے اندر, تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے زور زور سے چیخیں آ رہی ہیں, تو جھانک کے دیکھا تو اس کے اندر ننگے مرد اور عورت ہیں, اور ان کے نیچے سے بہت ہی بڑی آگ نکل کے آ رہی ہے.
جب وہ آگ ان کو لگتی ہے تو چیخنے لگتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے یہ لوگ؟ یہ ننگے عورت اور مرد جو ہیں وہ تھے جو دنیا میں زنا کرتے تھے. نعوذ باللہ. دوسرے لوگ کن ہیں جن کا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو بولتے ہیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جو لوگوں کو بولتے ہیں یہ کرو اور نہ کرو وہ کرو، پھر بعد میں جا کے وہی لوگ وہی کام کرتے ہیں. مطلب دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نصیحت اپلیکیبل نہیں کرتے. ان لوگوں کو کہ وہی رات میں جب اسراء معراج ہوا تھا کہ لوگوں کے کہیں لوگوں کے اوپر ان کے ہونٹوں کے اندر کانٹے لگا کے ان کو کھینچا جاتا تھا. تو جبریل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں جن کے ہونٹوں سے کانٹے چبا کے ان کو کھینچا جاتا تھا؟ کہ بولتے ہیں وہ ہے تمہارے امت کے لوگ جو خطبہ تھے، جو یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب فلا یعقلون، جو لوگوں کو دوسروں کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی نصیحت دیتے تھے اور اپنے آپ میں نہیں کرتے تھے. دوسری فئت جو لوگ رمضان میں بنا عذر کے روزہ توڑتے تھے، بنا کوئی وجہ، مطلب نہ بیماری نہ سفر کی حالت نہ کوئی بھی جو ہے، ہم نے اس کے بارے میں بات کیا تھا. جو لوگ رمضان میں روزے کی حالت میں بنا وجہ روزہ توڑتے ہیں ان کے بارے میں سنی کہ بینما انا اذ اتانی رجلان فاخذ بصبعی فقلت لا اطيقه. بڑی حدیث ہے کہ زور زور سے چیخنے اور چلانے لگے، جہنم سے آواز آ رہی تھی، جس طرح کتا بھونکتا ہے اس طرح بھونکنے لگے وہ لوگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا تو ان کے ایڑیوں سے کانٹے لگا کے ان کو الٹا کھینچا، اوپر کھینچ رہا تھا اور ان کے ایڑیوں سے خون جاتا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے یہ لوگ؟ تو بولا گیا جو لوگ رمضان میں افطار کرتے تھے ٹائم آنے سے پہلے. مطلب جو مسلمان بالغ عاقل قادر جس کے اوپر روزہ فرض ہے اور روزہ چھوڑتا ہے اس کا عذاب یہ عذاب ہے. السرقۃ، جو لوگ اس میں ساتھ السرقۃ من الحجاج، جو حجاج مکے میں جا کے عمرے کرنے والے اور حج کرنے والے سے ان سے چوری کرتے ہیں ان کو بھی عذاب ہے. جو لوگ جانوروں کو عذاب دلاتے ہیں، تعذیب مطلب کھانا نہیں دیتے اور ان کو مارتے ہیں کرتے ہیں، ان کو لاک کر کے رکھتے بنا کھانا بنا پانی، اس طرح ان لوگوں کو بھی عذاب ہے. جو لوگ قرض لیتے ہیں اور قرض کو ادا نہیں کرتے، قال مات اخی وترک 300 دینار، یہ حضرت سعد بن اقول کہ میرا بھائی مر گئے اور وہ 300 دینار کے یہ تھے قرضدار تھے. فقال لي یا رسول اللہ ان اخاک محبوس بدینہ فاذهب فاقض عنه. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ان کو، بولتے ہیں کہ تمہارا بھائی اس کے قرض سے وہ محبوس، جس طرح لاک ہوتا ہے نا جیل میں، اس طرح محبوس ہے، قید میں ہے، تو جاؤ ان کا قرض ادا کرو اور ان کا قید رہا کرو. ان کے بھائی کو بولے فذهبت فقضيت عنه ولم يبق لي فاعطها فانها صادقه. تو جو بھی شخص قرض لیتے ہیں اور قرض کو ادا نہیں کرتے ان کو بھی قبر میں جس طرح اٹکے ہوتے ہیں اس طرح اٹکے رہتے ہیں جب تک ان کا قرض ادا نہیں ہوتا. تو اگر کوئی ماں باپ انتقال ہو جاتے ہیں اور بیٹوں کو پتا ہے کہ ان کا قرض ادا نہیں ہوا ہے تو جلد سے جلد وہ قرض ادا کر دو. بھائی ہے آپ کا، کوئی بھی معلوم آپ جانتے ہیں، قرض میں رہنا اور قرض کی حالت میں انتقال ہونا اس طرح رہتا کہ آپ اٹکے ہوئے رہتے ہیں. تو یہ تھا مفسر سے، میں جلدی سے بولتا ہوں مختصر سے، جو عذاب قبر. تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر جو ہے، جو ہم گناہیں کرتے ہیں اپنے دل سے، اپنے آنکھ سے، اپنے کانوں سے، اپنے منہ سے، اپنے زبان سے، اپنے پیٹ سے، اپنے شرمگاہ کی جگہ سے، اپنے ہاتھ پیر سے، مطلب جو ہم جان بوجھ کے گناہیں کر رہے ہیں، اس سے ہماری قبر کی حیات، جو حیات برزخ ہے، اس کا انجام ہم کو ملتا ہے. جو جب آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت ہونے تک جو لوگ قبر میں ہیں وہ حیات برزخ میں ہیں، ان کے اعمال کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر. تو جس طرح ہم نے بولا جو جھوٹ بولتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو جھوٹی گواہ دیتا ہے، جو
पाक साफ सुथरी औरत के ऊपर जिना का इल्जाम लगाता है, मुसलमानों के और मुसलमानों की छोकरियों के ऊपर, जो वड्डी खाता है, जो यतीम का पैसा खाता है, जो रिश्वत खाता है, जो जिना करता है, जो लिवात करता है। लिवात का मतलब क्या है? लोग, कौम लोग जो मर्द और मर्द फाहिशा करते हैं, मर्द और मर्द ये करते हैं, जो चोरी करता है, जो शहादत लिखता है झूठी, दूसरे जान की जान लेना, जुल्म करना, कुरान पढ़ना और उसकी हिदायत में नहीं चलना। कहीं लोग इस तरह से जब कुरान चलाते हैं तो उनको तकलीफ होती है, नहीं बंद कर दो। वो गाने चलाओ तो उसमें इंजॉय करते हैं, लिज्जत करते हैं, उन लोगों भी इसमें शामिल होते हैं। जो लोग नमाज को जानबूझ के अपने टाइम से लेट करके पढ़ते हैं या जानबूझ के नमाज से सोते हैं और उठते हैं, जो लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते, जो लोग हज नहीं करते उनकी इस्तिताअत में कि वो कर रहे सकते हैं, पैसा है, सेहत है, आफियत है, लेकिन जानबूझ के हज नहीं करते, लेट करते रहते हैं, अगर उसी हालत में मर जाते हैं तो उनको भी अजाब है। जो अपनी रिश्तेदारी जानबूझ के तोड़ते हैं। तो हमको जो दिखता है अपने आंखों से कि सामने कब्र है, मिट्टी की कब्र है, लेकिन उसके अंदर जो होता है, जो चल रहा है, वो अल्लाह को मालूम है और उस इंसान को मालूम है जो वहां चला गया। और वहां पे जाने की चेक जो लिखते हैं आप अभी लिख रहे हैं। आपका चेक जो उस हयात में आपको, उस जिंदगी में आपको अच्छी जिंदगी जीना है या बुरी जिंदगी जीना है, उसका सहायक अमाल, उसका चेक आप अभी लिख रहे हैं। तो अभी भी टाइम है आपके पास। जो गुनाह कर रहे हैं, जो गुनाह कर चुके हैं, भूल गए हैं, जो गुनाह करने की नीयत है सामने, जो गुनाह आपको पता नहीं था ये करने से इस तरह होता है, उन सारे चीजों से हम तौबत कर ले, उन सारे चीजों से हम अल्लाह से डरे, अल्लाह से डर कर उससे खालिस तौबत मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हम वो चीज फिर नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता नहीं, हयात यहाँ पे अगर गर्मी लग गई तो एसी ऑन कर ली, गर्मी लग गई तो एसी ऑन कर ली, जहां चल के नहीं जा सकते तो कुछ अपनी राहत और सलामत के लिए हम जो कुछ भी करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं, ऑप्शन हमारे हाथ में है। लेकिन उस 1.5 फुट और 1.5 मीटर की कब्र के अंदर जब आपके ही चाहने वाले आपके ऊपर मिट्टी डाल के चले जाते हैं, कहां भागेंगे उस जगह से, कहां जाएंगे उस जगह से, किस तरह निकले, किस तरह अपने आप को, अगर आपको दोज़ख की गर्म हवा और रंगार आपको जला रही है तो वहां पे एसी का रिमोट नहीं है आपके पास। उस जगह में जो नमाज, जो पेशाब की पाक सफाई, जो जुल्म, जो रिबा, जो हर वो चीज, हर वो जो आप अपनी इरादे से आप यहाँ कर रहे हैं, वहां पे जाके उसका आपको अंजाम भुगतना है कयामत होने तक। और कयामत कब आएगी किसी को नहीं पता, शायद कल आ सकती है, शायद 1 महीने बाद, शायद 50 साल बाद, शायद 1 करोड़ साल, अल्लाह के पास इल्म गैब है वो। तो क्या आप तैयार है हयातुल बरज़ख के लिए? यही सवाल आता है हम सब के लिए। नसअल्लाह अस्सलामत लना व लकुम फी उमूरी दुनियाना व फी उमूरी आखिरतिना। जो ये दुनिया को बनते जा रहे हैं, आप लोग एक खत्म होने वाली दुनिया में बनते रहे, जो भी इमारत अब बना रहे, कर रहे हैं। और जो लोग अपनी आखिरत की दार जो कायम दायम है उसको खराब करते जा रहे हैं, तो अंजाम आपको भुगतना है। जो अभी आप यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, इमारत कर रहे हैं, वो आप उसको छोड़ के जाने वाले हैं दूसरे पीढ़ियों के, दूसरों के लिए, आप अपने लिए नहीं बना रहे। वखर्रबतुम बुयूतन लैसा लकुम मसाकिन सिवा, अरबी में एक शेर है कि अमरतुम बुयूतन लिगैरिकुम मनाफिअहा व सुकनाहा वखर्रबतुम बुयूतन लैसा लकुम मसाकिन सिवाहा, कि आप लोगों ने इस तरह की इमारतें बनाई है जो आप छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे आके उससे फायदा उठाने वाले हैं, और उस घर को आप खराब कर रहे हैं जिससे उसके सिवा आपको उसमें रहना नहीं, मतलब कब्र की हयात। ये है बीज डालने की जगह,
اور وہاں فصل کاٹنے کی اور بھگتنے کی جگہ. یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا تو حفرۃ من حفر النار، دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.